बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर चेयरमैन इमरान खान साहब को आज अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत मिल गई है। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया है, लेकिन क्योंकि उन पर साइफ़र केस भी है और इद्दत में निकाह का केस भी है, तो अभी तक उनको रहा नहीं किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आने वाले दिनों में साइफ़र केस में और इद्दत में निकाह के केस में भी अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो क्या वो रहा हो जाएंगे? ये बड़ा ही अहम सवाल है। और आज जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें एक दफ़ा फिर कुछ धुआंधार तकारीर की गई और एक दूसरे को बहुत से ताने दिए गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, उन्होंने आज कौमी असम्बली से ख़िताब करते हुए एक इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब पे। देखें वो क्या कह रहे हैं। बहादुर खान साहब अब तंग आ चुके हैं, 2-3 महीने जेल में गुजार के वो जिदोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। सियासतदानों से बात नहीं करते, जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पाँव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी के पाँव पकड़ के उनसे ज़बरदस्ती सियासत में मुदाखलत करवा रहे हैं। पाँव पकड़ रहे हैं या गिरेबान पे हाथ डाला जा रहा है? कोई कह रहा है कि इमरान खान ने गिरेबान पे हाथ डाला हुआ है, कोई कह रहा है कि उन्होंने पाँव पकड़े हुए हैं। तो गुफ्तगू करेंगे आज हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैन कुरैशी साहब जो कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों से उनका ताल्लुक़ है और पार्लिमानी लीडर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये हुकूमत एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। कुछ आपके साथी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो रियासती इदारे हैं उनके गिरेबान पे हाथ डाला हुआ है। बिलावल साहब कह रहे हैं नहीं, वो तो पाँव पड़े हुए हैं। दोनों ही काम हो रहे हैं। यानी वो क्या वो कहते थे ना कि टॉक फाइट फाइट, कि थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए कि, और प्रेशर किस चीज़ के लिए डाला जाए। ये माओ से तुंग ने कहा था टॉक फाइट फाइट। जी, टॉक फाइट ही वाली बात है कि साथ गिरेबान पे हाथ डालो, साथ सख्त कलामी करो, साथ कहो कि मैं आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ूंगा, लोगों के नाम ले लेके ऐसी बातें करो, और साथ में ये कहो कि बात सिर्फ तुमसे ही करूंगा। जिसका नाम लेके कह रहे हैं आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ूंगा, उसी को कह रहे हैं बात सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ये जो सियासतदान है, इनसे क्या बात करूंगा? इनके पास क्या है तो किसके पास है? तो वो कहते हैं उन्हीं से बात करूंगा। फिर उन्हीं को कहते हैं थोड़ी देर में जब बात का जवाब नहीं आता और वो कहते हैं नहीं हम नहीं करते बात, तो फिर कहते हैं फिर मैं गिरेबान तो कहते हैं पकड़ के दिखा, तो फिर कहते हैं मगर बात तो तुम ही से करूंगा। तो अजीब सी एक गुफ्तगू चल रही है। मगर बुनियादी तौर पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब अब मुतलाशी हैं किसी रास्ते के, मगर वो रास्ता सियासी नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि वो पार्लिमान में बैठ के सियासी जमातों से बात करें या पार्लिमान के बाहर सियासी लोगों से बात करें या सियासी जमातें मिल बैठ के कोई रास्ता या लाहे अमल तय करें। उनकी ख्वाहिश यही है कि जो पावर ब्रोकर्स हैं उनसे ही बात की जाए, जिनसे लड़ाई हुई है उनसे ही सुलह की जाए। तो वो कुछ इस तरह की गडमट सी चल रही है। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दो। जी, कुछ ऐसा ही है। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, अगर इमरान खान साहब की आज एक अहम केस में ज़मानत होगी, अगर आने वाले दिनों में उनकी मज़ीद 2 ज़मानतें हो जाती हैं, आपको यकीन है कि फिर उनको रहा कर दिया जाएगा? मेरे साथ सबसे पहली बात तो आज अलकादर ट्रस्ट में खान साहब की ज़मानत होने से जो हमारा मौक़िफ़ डे 1 से रहा है उसको तायीद मिलती है कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और खान साहब ना इस मुल्क में दहशतगर्द हैं, ना खान साहब ने 9 मई के केसेस में मुलविस हैं, ना अलकादर में कोई चीज़ निकली। सर ज़मानत उस सूरत में मिलती है ना जब केस कमज़ोर हो। बेल आपको उस सूरत में मिलती है जब केस के अंदर कोई चीज़ ना हो। अगर केस के अंदर मवाद इतना भरा हो जितना ये क्लेम करते हैं तो ज़मानत उतना मिलती। तो अच्छी चीज़ है, चीज़ें चल रही हैं। हमने पहले दिन से कहा कि केसेस को चलना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ सबूत है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं है उसको बाइज़्ज़त तरीके से बरी करें, कहानी को आगे चलाएं। अगर तो आपने कहानी आगे चलानी, अगर तो आप मफाहमत और रिकन्सिलिएशन के बारे में वाकई संजीदा हैं, आप संजीदा हैं रिकन्सिलिएशन? 100% संजीदा है। मैं अब आपको वाबांग दोहल ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन है कि हम
ہماری اپنی شرائط ہے، ہر کسی کا حق ہے اپنی شرط رکھنے کا، کہ ہماری جو 3 شرائط ہیں کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں اور قائدین ہیں کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ہماری 2 کمیشنز بنائی جائیں، 9 مئی کی کمیشن بنائی جائے اور 8 فروری کمیشن بنائی جائے. یہ کام پورے کر جائیں. ہماری مینڈیٹ جس کی جو چوری ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ان چیزوں کو مان لیں. ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. کس سے بات کریں گے آپ؟ ہم ہر سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. اچھا، ہر سیاسی قوت سے؟ ہمارے آپ مطالبے مان لیں، ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم واقعی ہی سنجیدہ ہیں. تو یہ جو پھر بلاول صاحب تانا مار رہے ہیں، یہ کیا مار رہے ہیں؟ بلاول صاحب تو بادشاہی کر رہے ہیں نا. پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے. پہلی بات ہے تو خان صاحب کو 9 مہینے سے زائد ہو گئے آج جیل میں. دوسری بات، یہ جو بات کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ملک صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، بٹ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ تو کیٹیگورک پلے بک جو ہے انہی کی ہے. PDM پلے بک ہے یہ، کہ یا گلے پڑ جاؤ یا پاؤں پڑ جاؤ. تو یہ اب وہ اپنی ہی پلے بک ہمارے پہ لگا رہے ہیں. کوئی بندہ جو عمران خان کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ عمران خان نے کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنی. عمران خان کی ڈیل حصول اقتدار کے لیے نہیں ہے. عمران خان کی ڈیل حکومت بنانے کے لیے نہیں ہے. عمران خان جیل میں اگر بیٹھا ہے تو اپنے اصول موقف پہ. اچھا، کل آپ کے ایک ساتھی ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہا کہ آپ کے ذریعے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ بھی تائید کرتے ہیں اس سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ کسٹوڈین ہے ہمارے ہاؤس کے اسپیکر، اور یہ ایک جمہوری ادارہ ہے، پارلیمان ایپیکس باڈی ہے، ہمارے لا میکنگ باڈی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنا رول ادا کریں. اچھا، آپ رول. لیکن اگر ہماری شرائط پوری ہوتی ہیں جو ہم نے رکھی ہیں تو ہم کیوں نہیں بات کریں گے؟ ہم ایک سیاسی جماعت ہے. اور یہ خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں. خان صاحب نے جب یہ بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے اور MQM سے ہم بات نہیں چھوڑ کے ہر کسی سے بات کریں گے، تو ان کی انہوں نے دلیل دی تھی. دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بینیفیشریز رہے ہیں اسٹولن مینڈیٹ کے. ظاہر ہے حکومت میں بیٹھے تو بینیفٹ اسی لیے بیٹھے ہیں نا، تو اس لیے. لیکن اگر آپ ہمارے اسٹولن مینڈیٹ پہ بات کریں، اس مینڈیٹ کی بحالی کی بات کریں، ہمارے لوگوں کو رہا کریں، تو ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ گفت و شنید سے ہوتی ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. نہیں، بہت اچھی بات کی ہے. یہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ زین صاحب، ان کے والد صاحب ہمیشہ ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا. اور اچھی بات کرتے ہیں ہمیشہ. اور کوئی سیاسی راستہ، کیونکہ سیاسی خاندان ہے تو سیاسی راستہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا لیڈران کے بیان چلائیں نا، جہاں پہ وہ برملا کہہ رہے ہیں آپ نے اتنے بیانات چلائیں، تو ان تمام سیاسی رہنماؤں کے بیانات نہیں. لیکن وہ ٹھیک ہے، میں یہ نام لے دیتا ہوں. مثلاً شہریار آفریدی صاحب نے کہا ہم بات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، اور اس کے بعد پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی ایسی ہی بات کی. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، وہ تو عمران خان صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں. میں اب آگے لے کے چلتا ہوں. خان صاحب کی ملاقات کے بعد بھی جو بیانات باہر نکل کے ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے. اس وجہ سے ان بیانات میں تضاد ہے، اور اس تضاد کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ٹاک فائٹ. اگر یہ تضاد نہ ہو، جب آپ ایک طرف ایک آدھی پارٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم تو آخری وقت تک، وہ بھی بیان ہے نا کہ ہم آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا، نام لے کے لوگوں کا کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. اور دوسری طرف ساتھ میں بیان دے رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے سیاسی لوگ ہیں، ہمیں بات کرنی چاہیے. تو اسی کو ٹاک فائٹ کہتے ہیں. تو وہ ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. اور چلیں، ہماری پلے بک آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ہماری پلے بک جو ہے استعمال کر رہے ہیں، تو بات تو وہی کر رہے ہیں، ٹاک فائٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ بھائی کہ آپ نے مینڈیٹ کی بات کی. دیکھیے، مینڈیٹ برا مت منائیے گا، مگر مینڈیٹ تو 2018 میں جب شام کو بند ہو گیا تھا وہ ٹرانسمیشن سسٹم، تو اس دن بھی چوری ہوا تھا. لیکن اس مینڈیٹ کی چوری کے باوجود ہم نے آپ کو، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست کی نوک جھوک یا ہمارے خیال میں جو الیکشن چوری ہوا آپ کو ملا، اس کی نظر ملک نہ ہو. تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم پھر بھی آپ سے بات، نہ صرف بات کریں گے بلکہ اکانومی کا چارٹر کریں گے، یعنی آپ کو اپوز بھی نہیں کریں گے ملکی ترقی میں. اور کیا کہا بلاول صاحب نے؟ انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سب کے باوجود الیکشن چوری. وہ رویہ دیکھیں اور یہ رویہ دیکھیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمہوری رویہ یا جمہوریت کی طرف یا پارلیمان کی بالادستی کا جو سفر ہے اس میں کون کون کیا کیا رول پلے کر رہا ہے. پھر میں اب مایوب سی بات ہے مگر یاد کرواؤں گا کہ جس طرح ہٹلر نے لگایا تھا اپوزیشن کے اوپر الزام اور ان کا ووٹ لینے کا حق چھین لیا تھا، بالکل اسی طرح الزام آرٹیکل 5 لگایا گیا اپوزیشن کے، وہ پاس کیا گیا کہ اپوزیشن غدار ہے.
اس وجہ سے آج کے بعد اپوزیشن کو ووٹ کرنے کا ہی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سے جمہوری رویے ہیں. لیکن بہرحال راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی جو زین صاحب کہہ رہے ہیں, فرام ہز ماؤتھ. چلیں گے آپ آگے؟ جی بالکل چلیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر عمران خان صاحب ریلیز بھی ہو جائیں گے؟ میں عرض کروں, جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا تضادات کی, اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ نے آج ابتدا کر دی ہے پہلے کیس میں. عمران خان صاحب کو باہر نکال دیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. عمران خان کی عدالتوں سے ضمانت کے بعد ان کو رہا کر دیں, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ان کیسوں میں کچھ نہیں ہے. سر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کیس آپ کے سامنے تھا, پیچھے بچہ عدت کا کیس رہ گیا, اس میں بھی کچھ نہیں ہے. آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے. عمران خان کو باہر نکالیں, عمران خان کی منہ زبانی آپ ساری بات سن لیں. جو آپ کہتے ہیں بیانوں میں تضادات ہیں, یہ وہ ساری باتیں دم توڑ دیں گے نا جب عمران خان کے اپنے منہ سے بات سن رہے ہوں گے. دوسری بات سر یہ ہے کہ ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات مان لیتا ہوں. چلے, ان دی انٹرسٹ آف ٹیکنگ دس ڈیبیٹ فارورڈ, میں کہتا ہوں کہ جی 18 میں بھی غلط ہوا, 8 میں بھی غلط ہوا, 2 میں بھی غلط ہوا, 97 میں بھی غلط ہوا, پیچھے جہاں تک اب چلے جائیں. لیکن کب تک ہم پیچھے کو روتے رہیں گے؟ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں جیتنے والا فریق بھی نہیں راضی, ہارنے والا فریق کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کر رہے ہیں, ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے اوپر اگین کوٹنگ بلاول بھٹو صاحب, میں نے آج اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی تھی کہ وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے وے فارورڈ. ہم کب تک الیکشنوں کو متنازع بناتے رہیں گے؟ ہم کب تک کہتے رہیں گے کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں؟ سر گفت و شنید سے کوئی کام نہیں ہونا, جمع تفریق سے کام نہیں ہونا. ہم کب کٹھے بیٹھ کر اس کے اوپر حل نکالیں گے؟ تو اس کے اوپر بات کی جائے نا. یہ جو ہم پچھلی کھیلتے ہیں نا کہ جی 18 میں بھی یہ ہوا تھا, فلانے وقت میں بھی یہ ہوا تھا, تب ہمارے ساتھ آپ بات کریں تب آرٹیکل 5 لگا تھا, آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے. آج ہمیں بھی غدار بلایا جا رہا ہے, آج ہمیں بھی الیکشن ہی لڑنے دیے جا رہے ہیں. جن طریقے سے جن حالات میں ہم نے یہ 2024 کا الیکشن لڑا ہے 8 فروری کا, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ابھی غلط ہو رہا ہے. سر میں تو, میرے میں اتنی تو اخلاقی جرات ہے کہ میں کہوں گا اگر پہلے ہوا تو تب بھی غلط ہوا ہے, اگر آج ہو رہا ہے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں آپ کو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل آزاد کشمیر کے جو ہنگامے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کچھ اعلانات کیے تھے, نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے بجلی کے حوالے, آٹے کے حوالے سے, اور وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خوشخبری سنا دی, سب نے خوشخبری سنا دی. اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی آزاد کشمیر کی, اس نے بھی ہڑتال ختم کر دی اور کہا جی کہ اب ہم پرامن طریقے سے چلیں گے. لیکن کل رات کو باغ سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر ہیں احمد فرحات صاحب, ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان کے گھر سے, اور وہ گھر جو ہے ان کا راولپنڈی میں ہے. اچھا, وہ بڑے مشہور آدمی ہیں, اور کیوں مشہور ہیں؟ اپنے ان اشعار کی وجہ سے. تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے, اور اس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے حکم دیا ہے, نوٹس جاری کیے ہیں کہ بتایا جائے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے, کس نے ان کو لاپتہ کیا ہے. لیکن ملک صاحب آج جو ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور بھی کچھ حکومتی شخصیات پریس کانفرنس کر رہی ہیں, ٹارگٹ لگ رہا ہے عدلیہ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ آپ اور تحریک انصاف تو ایک پیج پہ آ جائیں, شاید بات چیت آپ کی شروع ہو جائے. لیکن یہ جو معاملہ ہے احمد فرحات کو بھی اٹھا لیا, اور پھر جوڈیشری جو ہے اس کے ساتھ بھی جو محاذرہ چل رہی ہے, تو سٹیبلٹی کیسے آئے گی پھر پاکستان؟ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کو ابھی, مجھے تو معلوم نہیں ان کے اوپر کیا کیس ہے اور کس نے اٹھایا ہے. مجھے پتا ہوتا تو میں ان پر یہ الزام لگایا گیا ہوگا کہ جی انہوں نے ہنگاموں کو بڑھانے کے لیے کوئی نظم کہہ دی ہوگی یا کوئی ٹویٹ کر دی ہوگی. جی کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور اسلام آباد پولیس نے بھی کچھ نہیں بتایا. جی آپ کو ضرور ہوگی کوئی خبر, میرے پاس نہیں ہے. میں اس وجہ سے تبصرہ کروں, پتہ چلے کوئی کرائم تھا تو پھر اور بات ہے, مگر اگر بلا وجہ اٹھایا گیا تو کسی کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اب میں واپس آتا ہوں جو بات آپ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے, میں زین بھائی نے آج بہت اچھی بات ہے, انہوں نے تو وہ بات کی ایسے مجھے لگا جیسے میرے منہ کی بات انہوں نے چھین لی, اور بہت اچھا کیا. مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے کہا, آگے بڑھنے کا کہا. کیونکہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے حکومت بنانے سے پہلے دعوت دی تھی تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہے, اور انہوں نے باقاعدہ خورشید شاہ صاحب نے دعوت دی, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے حکومت بنا لیں تاکہ یہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ آپ اپنی حکومت میں طے کریں. آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بڑی پریجوڈیشل ایک طریقہ کار ہے جس سے ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا اصلیت کو سامنے نہیں لایا جا رہا ہے. یہ ان کی بات ٹھیک ہے, ہمارے اپنے اراکین آپ کے پروگرام میں آ کے کہتے رہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے,
ہم جی ٹی روڈ پہ ہار گئے, فیصل آباد میں ہار گئے, گجرانوالہ میں ہار گئے, تو ہمارے بہت سے اراکین ہیں جن نے مانا ہم ہارے, بہت سے اراکین ہیں جن نے بہت شکایت کی. مولانا جو ہیں وہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا, نیشنلسٹ یہ شکایت بلوچستان میں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا, ہر بندہ شکایت کر رہا ہے. تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں, آپ آئیے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیے, پیپلز پارٹی نے ہم سے نہیں لی وزارت, تو آپ سے کیوں لینی تھی, تو آپ حکومت بنائیں اور پھر اپنی لیڈرشپ کے اندر آپ دیکھیں ان تمام معاملات کو. مقصد کیا تھا, وہ تھا جو آج زین صاحب نے کہا, قریشی صاحب نے کہا ہے کہ آئیں آگے چلتے ہیں, آپ دیکھ لیں ان الیکشنز کو بھی اور اگلے آنے والے الیکشنز کو بھی, کوئی طریقہ کار وہ طے کریں کہ کسی دن تو ہمیں رکنا ہے, کسی دن تو بہتری کی بات کرنی ہے, تو کیوں نہ وہ بہتری کی بات ابھی کر لی جائے. جو تناؤ چل رہا ہے عدلیہ میں بھی اور عدلیہ کے ساتھ بھی تناؤ جو چل رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ بھی ایک عجیب پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہے. یعنی ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو 6 ججوں کا جو لیٹر ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ایک پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو صدیقی صاحب جو جسٹس صدیقی تھے ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جو جسٹس صدیقی کی بات کرتے ہیں وہ ان کی بات نہیں کرتے, جو ان کی بات کرتے ہیں وہ جسٹس صدیقی کی بات نہیں کرتے, آپس میں بینچ بیٹھتے ہیں تو آپس میں نوک جھوک کرتے ہیں. لیکن یہ جو 6 جج ہے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا ہم ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے موقف. جی مگر اس کے بعد تو بات آگے نہیں بڑھتی نا, صدیقی صاحب والی بات تو بڑھتی نہیں ہے آگے. ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں سے تو سر آپ حکومت میں ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جنرل فیض پہ الزام لگایا ہے, آپ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کریں. میں نے آپ کو جس دن چیف جسٹس صاحب نے بال چھوڑی ہم نے اٹھا لی, اور اسی دن ہم نے کہا کہ بنا دو, کمیشن بناؤ اور اس کی انویسٹیگیشن, مگر اگلے دن ہی بال واپس اٹھا لی چیف جسٹس صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خود کریں گے. کیونکہ جو کمیشن ہے اس نے تو جنرل فیض کے حق میں رپورٹ لکھ دی ساری. سر بات میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بات صحیح ہوگی, کیونکہ وہ تو جو گئے سینئر اراکین جنہوں نے وہاں پہ بیانات دیے, میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی جو لکھی گئی. نہیں, جنرل فیض کو تو اس کمیشن نے بلایا ہی نہیں. نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ اور کمیشن کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ 6 ججز کا خط گیا تو 1 جسٹس کا کمیشن, وہ جن نے انکار بعد میں کر دیا کہ میں نہیں اس کمیشن کو لیڈ کروں گا, وہ تصدق جیلانی صاحب نے, تو جس وقت سرکار کے ہاتھ گیند آئی تو انہوں نے کہا کہ کمیشن بناؤ, تحقیق کرو. پھر چیف جسٹس نے خود اٹھا لی, نہیں ہم کریں گے تحقیق, ہمارا بڑا بینچ جو ہے اس کو تحقیق کرے گا. وہ تحقیق کر رہے ہیں, اس تحقیق میں نوک جھوک بھی آ رہی ہے. لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ ججوں کے اندر پولرائزیشن ہوئی ہے, یہ بھی آپ مانیں گے جسٹس منصور علی شاہ یا دیگر جو ججز نے وہ جو پہلے کیسز میں بیانات دیے تھے کہ عدالت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے, یہ کوئی بیانات میرے آپ کے تو نہیں تھے, یہ تو اسی سپریم کورٹ کے کچھ جج دوسرے ججز کے بارے میں بیانات دے رہے تھے. یہ ڈی پولرائزیشن, جیسے میں اور زین صاحب آج ڈی پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈی پولرائزیشن ہونی چاہیے, عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان بھی تھوڑی سی ڈی پولرائز. اب یہ میں بڑے احترام سے یہ بات کروں گا کہ ایک سلوشن پریزنٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سلوشن میں جو موبلٹی کا سلوشن ہے, لوگ لڑکیوں کو چھیڑیں گے, لوگ بسوں میں نہیں چھیڑیں گے, لوگ اب دوسری پٹرول والی موٹر سائیکلوں میں نہیں چھیڑیں گے. ایگزیکٹو کی جو سپریشن ہے عدلیہ کے ساتھ اور جو ہم ایک دوسرے کے کام میں انفرنج کرتے ہیں, آئین نے بڑی کلیئرلی طے کیا ہوا ہے. اچھا, لیکن اگر آپ وہ جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں ان کی اگر آپ ججمنٹس دیکھیں جی اچھی ہوں گی, بڑی ٹیکنیکلی بڑی ساؤنڈ ججمنٹس. ارے بھائی بہت اچھی ہوں گی, میں تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں تبصرہ, میں تو وہ بیان پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یعنی حکومت ایک انیشیٹو لانا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک برج بنا دینا چاہیے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برج بنا دینا, یا ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور میں میٹرو بنے, یہ سمجھتے ہیں پشاور میں میٹرو بنے, اور اس پہ بیان بازی جیسے ہماری نوک جھوک ہوتی ہے اس میں اگر ججز بھی شرکت کرنا شروع کر دیں تو اس سے چلیں. یہ آپ کی بات ویلڈ ہے, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن میں چلتے چلتے ایک بریک لینی ہے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے نا کہ ہم الیکٹریکل بائکس نوجوانوں میں تقسیم کریں گے, یہ جو الیکٹریکل بائکس ہیں بیٹری سے چلتی ہیں, اور یہ جو یہ امریکہ اور بہت سے یورپی ممالک میں کیا مسائل کریٹ کر رہی ہے, اور نیو یارک میں ان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس پر میں کسی وقت بات کروں گا پنجاب گورنمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ. ون سائیڈڈ میں بات نہیں کروں گا. جی بالکل, مگر ساتھ کے ساتھ
پورا جو چین کا ریولوشن ہے موبلٹی کا، اس پہ بھی کسی کو بلا دیجیے گا. ٹھیک ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زین قریشی صاحب، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، لیکن وہ بلاول صاحب والی بات جو بیچ میں رہ گئی ہے، ایک ایسی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی آپ مخالفت نہیں کریں گے جو انہوں نے بات. ذرا سنیں جی، بلاول صاحب نے گندم سکینڈل کے بارے میں آج کیا کہا ہے. انٹرم وفاقی حکومت میں امپورٹ کروایا گیا ویٹ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے منسٹرز ہیں جو اس سکینڈل میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جی آپ کا کیا خیال ہے زین صاحب؟ سر میں پہلے پچھلی بات پہ آ جاؤں، پھر اس کے بعد اس پہ آ جاؤں. دیکھیں سر، کشمیر سے شروع کرتے ہیں. اگر کشمیر کی بات کی، کشمیر کے اندر سر جو کچھ ہوا اور جو مناظر ہم نے دیکھے، اس سے ہم نے اپنے کاز کو ڈیمیج کیا ہے. اور میرے سمجھنے میں کشمیر حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جو ہے مس ہینڈل کیا سچویشن کو. اس کے باوجود بھی پھر آپ مان بھی گئے، آپ نے ایکشن کمیٹی کی باتیں بھی ساری مان لی، لیکن 12 جانے جو ہیں اپنی ہاتھ سے دھو بیٹھے، 80 سے زائد بندوں کو ہسپتال میں پہنچا بیٹھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 12 یا 4-5 نہیں، میرے اطلاع کے مطابق تو 12 کے قریب. یہ جو احمد فراد صاحب ہے نا، ان پر یہی الزام ہے کہ انہوں نے 12 یا 13 کا فگر دیا تھا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ 1 پولیس افسر اور 3 دیگر نوجوان. حکومت 4 کی بات کرتی ہے. چلیں اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ تو 12 ہی لکھا گیا ہے. دوسری بات سر یہ ہے، ایک لارجر میں ایمبٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے ایک مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے. حکومت نے پنجاب میں یہ چیز کوشش کی، بہاول نگر والا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، کہ بزور بازو جو ہے آپ اگلے کو دبا دیں گے، لیکن یہ کام اب نہیں چلتا. کشمیر میں انہوں نے بڑا شدید رد عمل دیا اس کے خلاف، اور آپ نے دیکھا وہ سڑکوں پہ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں، اور انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا ہے اور وہ سارا کچھ ہوا ہے. تو حکومت کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور حکومت کو بھی اگر یہی فیصلہ کرنا تھا بر وقت فیصلہ کر لیتے تو کم از کم یہ ویژول تو دنیا کو نہ دکھاتے، کم از کم یہ قیمتی جانوں کا. اور جو ایگریمنٹ جب ہو گیا اس کے بعد رینجرز کو بھیجا کشمیر میں، اور اس کی وجہ سے پرابلم. اچھا سر، اب دوسری مزار بات ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ رینجرز کو اس نے بھیجا. رینجرز فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتی ہے. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کسی اہلکار نے یہاں سے کشمیر رینجرز بھیجے ہیں تو ظاہر ہے کوئی اس کا چین آف کمانڈ ہوگا نا. لیکن کشمیر گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے نہیں منگوائے. وہ کہتے ہیں ہم نے منگوائے کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے بھیجے کوئی نہیں. تو پھر رینجر پہنچ کیسے گئی وہاں پہ؟ رینجر تو ایک پیرا ملٹری فورس ہے جو انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے. یا تو انٹیریئر منسٹر صاحب پھر بتائیں. تو یہ وہی ہے نا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کے دور میں جو گندم امپورٹ ہوئی، تو میں سر گندم والی بات میں انٹرم گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے تو نہیں امپورٹ. گورنمنٹ والی اس پہ نہیں، کیوں نہیں کہتی سر؟ اس پہ تو گورنمنٹ کا بیان آ گیا، اس کے اوپر اس پہ بعد میں آتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی ہے جج صاحبان کی. سر 6 ججوں کا خط پہلا اپنی جگہ پہ، پھر جسٹس بابر ستار صاحب کا. آپ اور میں دونوں اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ بابر ستار ایک بڑا آنریبل، بڑا اپ لائٹ، بڑا کریڈیبل جج ہے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان پہ الزام لگتا تھا کہ یہ نون لیگ کا سپورٹر جج ہے، اور اب کہا جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر جج ہے. سر ضرور کہا ہوگا. میری ذاتی ماننے میں، یہ میری رائے ہے، میں نے آج فلور دا ہاؤس پہ بھی بات کی ہے، میرے سمجھنے میں کہ ایک بڑا اپ رائٹ اور جس کو آپ کہیں گے نا اعلیٰ درجے کا جج ہے. میری ذاتی رائے ہے یہ. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فون کالیں آتی ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مطلب نا ابہام تو اس میں کوئی نہیں چھوڑا نا. اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اعلیٰ سطح سے مجھے کالیں آتی تھیں اور مجھے کہا جاتا تھا. تو سر اب اس ملک میں وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ مصدق ملک صاحب ہوں، حامد میر صاحب ہوں، میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہم سب ایک بات پہ اتفاق کریں گے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ہم سب کہتے ہیں کہ اگر جوڈیشری اس ملک میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے ملک کا ویسی بٹھا بیٹھ جائے گا. تو اس انڈیپینڈنس پہ اگر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، اور آپ اور میں نہیں اٹھا رہے ہیں، سٹنگ ججز آف دا ہائی کورٹ اگر اٹھا رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں اٹھا رہے، متواتر اٹھا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اب ہمیں اس کو سر زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. اب آ جائیں ویٹ کرائسس کے اوپر. میں بلاول صاحب کے ساتھ 101% اگری کرتا ہوں. گڈ سر کیوں پنجاب کے کسان کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں؟ آج وہ اپنی گندم لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے. اس کی وجہ نیشنل ایکسچیکر کا $1 ارب استعمال کیا گیا، 3100 روپے کے اوپر گندم کو امپورٹ کیا گیا، 4500 کے اوپر گندم کو بیچا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 85 ارب روپے کا غبن ہوا ہے. اب وہ انہوں نے تردید کر دی ہے. سر کیسے تردید کر دیا؟ انہوں نے خود بات کی آج فلور آف دا ہاؤس میں نے یہ بات کی. انہوں نے پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن مانگی، اسپیکر صاحب نے ان کو دی نہیں. وہ بتائیں، اچھا وہ یہ بتائیں کہ ان کی کیا کاکڑ صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے؟ کیا کاکڑ صاحب نے ان کو جواب میں نہیں کہا؟ اچھا اب اگر اسپیکر صاحب نے کل ان کو فلور دے دیا نا، ضرور وہ کہیں گے کہ کاکڑ صاحب سے بات ہوئی لیکن فارم 47 کی بات کاکڑ صاحب نے نہیں کی، وہ یہ کہیں گے.
اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ان کو نہیں سنیں میر صاحب, اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے وہ پرسنل ایکسپیکٹیشن پہ آ کے بات کریں اور وہ بتائیں یا تب جھوٹ بولا جا رہا تھا یا اب جھوٹ بولا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بڑا عرصہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات کی اور انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر میں نے فارم 47 کی کہانی کھول دی تو تم لوگ منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے. تو ان دونوں سے کلیریفیکیشن لینی چاہیے اس کے اوپر کہ یار کی حقیقت. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو منسٹری ہے وہ IMF کے دباؤ پہ کوئی گیس کو مہنگا کر رہی ہے, کوئی بجلی آپ کی اختیار میں نہیں ہے؟ نہیں, بجلی نہیں ہے میرے اختیار میں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پچھلی مرتبہ جو سلوشنز گیس کے ہم نے پروپوز کیے تھے, اس کے بعد کیئر ٹیکر نے کچھ اضافت کی, وہ سلوشنز تو ہم نے خود لکھے تھے. یعنی وہ جو امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کیا تھا وہ IMF کے کہنے پہ تو نہیں کیا تھا, لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ پلان تھا اور جب IMF کی نیگوشیشنز ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم بجلی, کوئی بھی ملک جس کے اندر 5200 ارب روپے کا ایک کھپا کھل جائے سرکولر ڈیٹ کی شکل میں, وہ بچ تو نہیں سکتا, وہ تو ڈوب جائے گا نا, کبھی نہ کبھی تو امپلوڈ کر جائے گا. کوئی بھی ملک جو مہنگی بجلی خرید کے سستی بیچے گا وہ ایونچولی ختم ہو جائے گا نا, جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ ڈوب جائے گا, برباد ہو جائے گا. یہ مہنگی گیس خرید کے سستی بیچے گا تو برباد ہو جائے گا. لیکن اس پورے پروسیس کے اندر غریب کو تو بچانا ہے نا, تو ہم نے جو ٹیرف بنایا اس میں 60% لوگوں کو, جو غریب لوگ ہیں ان کو بچا لیا. اچھا. اور وہ بوجھ امیر لوگوں پہ ڈال دیا, مگر جو سرکولر ڈیٹ کے اندر جا رہے تھے پیسے اس کو روکنے کی کوشش کی اور روکا, اور وہ بات IMF کو سمجھ آ گئی. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہو اور آپ IMF کے پاس جائیں تو ان کو کیوں نہیں سمجھ؟ IMF نے اب آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ گیس مہنگی کریں؟ نہیں, میرے اوپر میں تو نہیں سمجھتا. نمبر ایک تو کوئی دباؤ میں لیتا ہی نہیں ہوں. مجھے جو بات سمجھ آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ لاجک ہے. اگر آپ کے پاس, اگر آپ واقعی اپلیکیشن کی آف مائنڈ کے ساتھ ایک پلان لے کر جاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے, چاہے آپ نے کیپٹل ریزنگ ورلڈ بینک سے کرنی ہو, IMF سے نیگوشیٹ کرنا ہو, اپنے عوام سے بات کرنی ہو, آپ کے پاس کوئی سسٹمیٹک پلان ہونا چاہیے نا. سسٹمیٹک پلان لے کر جائیں گے تو 19-20 کے فرق کے ساتھ وہ بات مانی جائے گی. جب آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے دیکھو دھانس دھاندلی کرتا ہے, مجھے کہہ رہا ہے ایسے کر لو یا ویسے کر لو. تو میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے. اچھا, دوسری جو میں, اگر آپ کر لیں بات پوری کر لیں. نہیں, میں اب بات بدلنے لگا تھا پرانی جو ویٹ اور کشمیر کے حوالے سے. چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں ملک صاحب, میں مان لیتا ہوں ان کی بات, یہ پریشر نہیں لیتے, لیکن مجھے ان کی بات سے یاد آ گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا جتنا مجھے IMF سے نیگوشیٹ کرنا آتا ہے کسی کو نہیں آتا, اور نیگوشیشن کا حال یہ ہے کہ ان کے آگے بالکل بچ گئے ہیں. ملک صاحب کی بات اس حد تو بالکل ٹھیک ہے کہ سیکولر ڈیٹ کا اس ملک کا ایک میجر ایشو ہے, اور سیکولر ڈیٹ کا ایشو ایسے حل ہونے نہیں والا جب تک کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو حل نہیں ہوتا, اور 2028 تک وہ نہیں ہونا. سو ان کو آبویسلی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی, اور اگر یہ غریب کو بچا سکتے ہیں ہم سے زیادہ راضی نہیں ہو. ذرا 2-4 دن کا وقت دیں تو پھر آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں. اللہ کرے ایسے ہو سر, ہم تو چاہتے ہیں. اس وجہ سے میں پھر آپ کے پھر آپ نے بلانا ضرور ہے 2-4 دن کے بعد. مجھے بھی 2-3 منٹ کا صرف وقت دیں, اور میں نے دبئی لیگز پہ بات کرنی ہے. 2 منٹ کے بعد, 3 منٹ کے بعد دوبارہ آتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے دبئی لیگز میں, پہلے بھی ان کا نام آیا تھا. انہوں نے جو اپنی جو جائیداد تھی دبئی میں اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا, اب دوبارہ ان کا پھر نام آیا. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو پہلے سے ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کافی انہوں نے سخت باتیں بھی کی ہیں. تو زین قریشی صاحب, آج عمر ایوب صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں دبئی لیگز کے حوالے سے, ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سورس بھی چیک کریں کہ اماؤنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کی پرمیشن کے ساتھ گئی تھی, کیسے گئی تھی, اور دوسری یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں درست ثابت ہوا. دبئی مطلب جب ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, تو جو بڑے بڑے فتوے آج تک کر رہے ہیں جو وزیر داخلہ ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے, تو وہ پھر کیوں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا پاکستان میں اعتماد نہیں ہے؟ سرمایہ کاری ادھر ہونی چاہیے نا. اچھا زین قریشی صاحب, یہ انلیگل تو نہیں ہے اگر آپ پاکستان سے باہر کوئی جائیداد خریدتے ہیں, انلیگل تو نہیں ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے. میر صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں. ہاں, بالکل انلیگل نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان میں کوئی جائیداد خریدی ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا ہے, ہم اب آفس ہولڈرز کی, پبلک آفس ہولڈرز کی میں بات کر لیتا ہوں پہلے, جو ہم لوگ ہیں. اگر آپ نے گوشواروں میں اس کو جمع کرا دیا ہے, اگر آپ نے FBR میں اس کو بتا دیا ہے, اور تیسری شرط یہ ہے
اگر آپ نے بینکنگ چینلز کے تھرو اپنی منی ٹریل دکھا دیا نا کہ آپ نے وہ پراپرٹی کیسے خریدی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ جب ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہوتی ہے یا دو چیز مسنگ ہوتی ہے. دبئی لیکس میں مزیدار بات یہ ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا یوزول سسپیکٹس, تو وہی یوزول سسپیکٹس ہیں, وہی زرداری صاحبان, وہی شریف صاحب کے بچے, وہی لوگ جو ہیں انہی کے نام بار بار آ رہے ہیں, وہی شیر افضل مروت صاحب, وہی مروت صاحب, یا کوئی اگر اس کا ایسا ہے. ٹھیک ہے سر, میں بات کر رہا ہوں, میں عرض کروں سر, میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نے پراپرٹی خریدی ہے, میں آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں, کوئی اس میں انلیگیلٹی نہیں ہے, بٹ ڈکلیئر کی ہے کیا ایف بی آر کو اور ای سی پی کو آپ نے اپنے گوشواروں میں جمع کرایا ہے, اور کیا آپ نے جو آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت رولز ہیں اس کے تحت آپ نے بینکنگ چینلز دکھائے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میں نے ڈکلیئر کیا ہوا, اگر کر دیا ہوگا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا ایشو اور ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ایک پراپرٹی خرید کے بیچ دی, دوسری خرید لی, اور اس فائنینشیل ایئر میں اس کی جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دوں گا. لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ انہوں نے کیا اس کے ٹیکسز پے کیے. خان صاحب کو اوپر تو آپ نے قدغن لگا دی کہ جی انہوں نے توشہ خانہ سے چیز لے کے بیچی اور اس کی سیل جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی, تو کیا انہوں نے کی ہے؟ اچھا, اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو ملک صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں انلیگل نہیں ہے, لیکن اگر پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی بھی جائیداد جو ہے وہ دبئی میں ہے, اور جو پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں ان کی بھی دبئی میں ہے, وزیر داخلہ کی بھی دبئی میں ہے, شیر افضل مروت کی بھی دبئی میں ہے, بیوروکریٹس, ریٹائرڈ جرنیل, بہت سے لوگ, اس کا مطلب ہے پاکستان از ناٹ سیف, یہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, پاکستان سے باہر چلے جائیں. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کس دور میں ہوئی ہے. میں ابھی جب زین قریشی صاحب کی بات سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ 2018 اور 21-22 تک تو کسی نے بھی پھر پاکستان سے باہر دبئی میں کوئی پراپرٹی نہیں لی ہوگی, کیونکہ اتنے اچھے حالات تھے اور عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. تو یہ تو ساری رجسٹرڈ پراپرٹیز ہیں, تو یہ تمام رجسٹرڈ پراپرٹیز میں دیکھ لیں کہ یہ 2018 زرداری صاحب کی تو بہت ہی پرانی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لاجک پیش کیا گیا اس لاجک کے لحاظ سے دو چیزیں ہونی چاہیے اگر میں زین صاحب کی بات مان لوں. ایک تو 2018 سے لے کے 21-22 تک کوئی پاکستان سے باہر نہیں گیا, کسی نے کوئی پراپرٹی نہیں خریدی ہونی چاہیے. ایک دوسرا کوئی شخص نہیں میں آپ کر لیں, میں دوسرا کوئی بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ دور پار سے ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کی پراپرٹی پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پہ ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے تیسری بات کی, جو فریم ورک انہوں نے دیا کہ کیا آپ نے پراپرٹی ڈکلیئر کی ہوئی ہے, کیا آپ اس پراپرٹی پہ ٹیکس دے رہے ہیں, کیا اس پراپرٹی کی جو منی ٹریل ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں تو بالکل آپ برحق ہیں کہ آپ جہاں بھی تو سر میں نے تو اس کو مشروط نہیں کیا نا 2018 سے یا پی ٹی آئی کی حکومت سے. نہیں, وہ آپ نے کیونکہ کہا نا کہ جو یہی لوگ ہیں, تو میں نے کہا پھر دوسرے لوگوں کی تو نہیں ہونی چاہیے. آپ زرداری صاحب کا صرف ذکر کریں اور پھر دیگر لوگوں کا ذکر ہم نہ کریں تو تھوڑی سی زیادتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا پیناما میں نام آیا, جن لوگوں کا پینڈورا میں نام آیا, جن لوگوں کا انہی لوگوں کے بار بار بھی نام آیا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جن کا پیناما میں 300-350 لوگوں کا نام آیا اس میں سے ایک کو آپ نے انویسٹیگیٹ, آپ کو تو نام بھی باقیوں کے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے, وہ جو 300-350 لوگ تھے, باقی جن کی ہم نے بات کرنی تھی. خان صاحب نے کہا بھی کہ یہاں سے شروع کریں گے پھر آگے لے کر چلیں گے, مگر آگے تو گئے نہیں. اب یہاں پہ بھی کل جو میں پروگرام عمر آپ کے وہ جو ہیں یہ چیمہ صاحب, ان کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا اس میں سیاستدان تو بہت کم ہے. جو میں نے پروگرام ان کا مارننگ شو غالباً آپ ہی کا تھا دیکھا, انہوں نے کہا اس میں سیاستدان تو بہت کم ہے, اس میں تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو بزنس مین ہیں یا وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو بھی لسٹ ہے ایف بی آر اس کو چیک کرے, پتہ کرے وہ کون لوگ ہیں, پتہ کرے انہوں نے ڈکلیئر کی ہے, ان کے ٹیکسز ہیں. میں سر وہی کوالیفائی کروں اسٹیٹمنٹ کو, اس لیے میں نے اس کو دو چیزوں سے کوالیفائی کر دیا کہ ایک تو پبلک آفس ہولڈرز کی میں نے بات کی کیونکہ ہمارا ان سے تعلق ہے, اور دوسری میں نے بات یہ کی کہ اگر کسی نے صحیح طریقے سے کیا اس سے کوئی لڑائی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں مصدق ملک صاحب کی اس بات کروں گا کہ ایف بی آر جو ہے وہ چیک کرے, اور خاص طور پہ اس میں جو کچھ سرکاری ملازم ہیں, جو بڑے بڑے افسر ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بہت سی جائیداد صرف دبئی میں نہیں خریدی, پاکستان میں بھی خریدی اور اسلام آباد میں بہت سے گھر خریدے ہوئے ہیں, لیکن جو ان کی جو تنخواہ تھی وہ تو اتنی نہیں تھی, تو وہ پھر کہاں سے آئی ایف بی آر, اس کا بھی تو پتہ کرے نا. اور اگر پتہ کرے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ صرف پاکستان میں جو ہے وہ ایف بی آر سیاستدانوں کے پیچھے نہیں لگتی, بلکہ کچھ اور لوگ جن کے پیچھے کوئی نہیں لگتا ان کے پیچھے بھی لگ جاتی ہے. جب آپ
قانون کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھیں گے تو پاکستان کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.